बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे रहम इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रहम में बच्चे की हालत या पोजीशन, प्रेजेंटेशन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है डॉक्टर मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, बटन ऑफ टैब्स। प्रेजेंटेशन से मुराद औरत के यूट्रस में बच्चे की हालत या पोजीशन है। मज़ीद ये है कि बवक़्त वलादत फिटस को कौन सा हिस्सा सबसे पहले बाहर आएगा, यानी ये कि फिटस के जिस्म का कौन सा हिस्सा रहम के नीचे वाले हिस्से लोअर पोल में मौजूद है, और ये इसकी पैदाइश किस रुख से होगी। इसके बच्चे की पोजीशन यानी इसके लेटने की हालत भी मराद है। वो लंबाई के रुख लॉन्गिट्यूडनल लेटता है या सीधे रुख ट्रांसवर्स या तिरछे रुख ओब्लिक्यू। वलादत की नॉर्मल पोजीशन में फिटस के सर, हेड और ऊपर वाला हिस्सा वर्टेक्स नीचे की जानब होता है और सबसे पहले बवक़्त डिलीवरी ज़ाहिर होता है। ये प्रेजेंटेशन की कुल 5 अक़साम हैं। सर के बल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, चूतड़े के बल ब्रीच प्रेजेंटेशन, कंधे के बल शोल्डर प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन चेहरे के बल और भूमे के बल बरो प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सर के बल, ये बच्चे की वलादत की नॉर्मल हालत है। इसमें रहम के निचले हिस्से में फिटस के सर का हिस्सा वर्टेक्स होता है और बच्चा इसी बल पैदा होता है। तकरीबन 97% बच्चे इस तरह पैदा होते हैं कि सबसे पहले इसका सर का हिस्सा वर्टेक्स ही नज़र आता है। इस नॉर्मल हालत यानी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अलावा बाकी हालतें अब नॉर्मल तस्वर की जाती हैं और प्रेजेंटेशन को ऑप्टिमल भी कहते हैं। इस हालत में या इस रुख में पूरी खराबी से पैदा होने वाली रुकावट आ सकती है और ये ज़ैल की पोजीशन बनती है, ऑप्टिकल पोस्टीरियर पोजीशन। इस हालत या पोजीशन में वर्टेक्स बिल्कुल दुरुस्त नॉर्मल हालत में होता है, लेकिन इसमें डिलीवरी ऑकोपाइटल लेबर पोस्टीरियर पोजीशन होने की वजह से मुतासर हो जाती है और इसमें रुकावट पैदा होती है। इस तरह पैदाइश की तकरीबन 10% है। इसमें सर की चौड़ाई यानी हेड और का डायामीटर बड़ा होता है। इस वर्टेक्स हालत की कुछ अक़साम होती हैं। वजूहात, इस किस्म की हालत की ज़ैल की वजूहात जो हम फेलियर ऑफ फ्रॉक्शन यानी फ्लेक्शन के अमल के फेल हो जाने से मज़कूरा हालत हो सकती है। इब्तदाई तौर पर बढ़ने वाले हिस्से के तौर पर अपना किरदार अदा करता है और सबसे पहले पेल्विक फ्लोर पर आ जाता है। समफेसिस प्यूबिक के नीचे की तरह लेटने की गरज से आगे की तरफ घूम जाता है। कम्प्लिकेशन, इस किस्म की डिलीवरी से या डिलीवरी के वक़्त इस तरह की हालत पैदा होने से बहुत सी पेचीदगियाँ कम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। ये पेचीदगियाँ ज़च्चा और बच्चा के लिए नुकसानदा हो सकती हैं। फिटस के दिमाग में जराने खून हेमरेज होने का अंदेशा होता है कि फिटस के लिए नुकसान का बायस हो सकता है। कम्प्लिकेशन, इस किस्म की डिलीवरी या डिलीवरी के वक़्त इस तरह की हालत पैदा होती है कि बहुत सी पेचीदगियाँ कम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। ये पेचीदगियाँ ज़च्चा और बच्चा के लिए नुकसानदा हो सकती हैं। फिटस के दिमाग में जराने खून सेरिबल हेमरेज होने की अंदेशा होता है जो कि फिटस के लिए नुकसान का बायस हो सकता है। इस सूरत में प्रोलैप्स, कार्ड प्रोलैप्स हो सकती हैं जो कि ज़रर का बायस हो सकती हैं। इस तरह वलादत के दौरान मेंटल ट्रॉमा हो सकता है जिस वजह से बच्चे के मुतल्लक अज़ाए जिस्मानी को नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है। ये हालत वलादत में रुकावट वेस्टर्न लेबर का बायस हो सकती है। चूतड़े के बल ब्रीच प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल लेबर की एक शक्ल है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। ये हालत सेक्रम भी कहलाती है। फ्रैंक ब्रीच, ये सूरत ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा होती है। ये तकरीबन 70% होती है। इस हालत में फिटस की टांगें ऊपर की जानब उठ जाती हैं और पेट से आगे चेहरे तक पहुंच जाती हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन की ये एक हालत है। इस हालत में फिटस का पाँव पेल्विक फ्लोर से बाहर आ जाता है। ये वलादत की तकलीफदा पेचीदगी हालत है। नी ब्रिज, ये ब्रिज प्रेजेंटेशन की वो हालत है जिसमें बवक़्त वलादत पेल्विक फ्लोर से फिटस का घुटना बाहर आता है। कंप्लीट ब्रिज, ये मुकम्मल ब्रिज की एक सूरत है। इसमें नीचे की जानब फिटस का चूतड़ा होता है और इसकी टांगें आपस में इकट्ठी होती हैं। ब्रिज प्रेजेंटेशन आखिरी मज़कूरा हालत। कंप्लीट ब्रिज को मज़ीद सूरतों में ये फिटस की पोजीशन के हवाले से ये हालतें या सूरतें दर्जा झैल हैं। लेफ़्ट सेक्रो पोस्टीरियर, लेफ़्ट सेक्रो इंटीरियर, लेफ़्ट सेक्रो लेक्टरल, राइट सेक्टो पोस्टीरियर, राइट सेक्टो इंटीरियर और राइट सेक्टर लेटरल। तशख़ीस डायग्नोसिस, ब्रीच प्रेजेंटेशन की मुख्तलिफ तरीक़ों से तशख़ीस की जाती है।
ابڈومینل ایگزامینیشن کے ذریعے یہ برج پر پریزنٹیشن کا عمل ہوتا ہے۔ بچے کے دل کی آواز سننے کے عمل کو ایسکولیشن کے ذریعے سے بچے کی پوزیشن کا علم ہو جاتا ہے اور مذکورہ حالت کا پتہ چل جاتا ہے کہ سونوگرافی کے ذریعے برج پریزنٹیشن کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ بذریعہ ریڈیوگرافی رپورٹ یعنی پیٹ کے ایکس رے کی مدد سے مذکورہ تشخیص کا عمل ہو سکتا ہے۔ ایک ماہر ڈاکٹر ٹٹولنے کے عمل کے دوران بچے کی پوزیشن معلوم کر لیتا ہے۔ وجینل ایگزامینیشن کے دوران برج کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وجوہات برج پریزنٹیشن کی ممکنہ وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ عورت کے رحم کے مختلف عوارض یوٹرائن ایب نارملٹی کی وجہ سے یہ حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ پلیسنٹا کے ایب نارمل حالت یعنی پلیسنٹا پریویا کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ ایمنیوٹک فلوئڈ کی زیادتی پولی ہائیڈرومینس کی وجہ سے یہ حالت ہو سکتی ہے۔ اگر عورت کے رحم یعنی یوٹرس میں ایک سے زیادہ جنین ہوں تو ملٹیپل پریگننسیز کی حالت ہو سکتی ہے، تب اس طرح کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات پہلے کی پیدائش لیبر کا عمل وقت سے قبل شروع ہو جاتا ہے تو پری ٹرم لیبل کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات مختلف وجوہات کی وجہ سے بچہ پیٹ میں گھوم جاتا ہے اور اپنی حالت تبدیل کر لیتا ہے۔ کمپلیکیشن اگر یہ حالت کنٹرول نہ ہو تو پھر آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس حالت کی وجہ سے پلیسنٹا وقت سے قبل علیحدہ ہو کر نقصان پہنچا سکتی ہے۔ برج پریزنٹیشن کی حالت مٹیریل ٹراما کا باعث ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے امپیکٹ بریچ کی حالت ہو سکتی ہے۔ یہ پریزنٹیشن کارڈ پرولیپس کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے فٹل ہائپوکسیا کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جو جنین کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس حالت کی وجہ سے سافٹ ٹشو ڈیمیج ہونے کی حالت ہو سکتی ہے۔ ولادت کے دوران برتھ انجری ہو سکتی ہے۔ برج پریزنٹیشن کی پیچیدگیاں زچہ اور بچہ دونوں کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ رخ بدلنا چینج پوزیشن جب اس طرح کی حالت یعنی برج پریزنٹیشن ہو تو ولادت کو آسان بنانے کی غرض سے رحم مدر کے اندر فٹس کی حالت یا پوزیشن تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پوزیشن یا رخ بدلنے کی کوشش یعنی اوقات فائدہ مند ہوتی ہے اور بعض اوقات اس سے نقصان ہو سکتا ہے اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بعض صورتوں میں رخ بدلنا منع ہے۔ ممنوعی حالت مندرجہ ذیل حالتوں میں رحم یعنی یوٹرس کے اندر فٹس کا رخ تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حمل سے زیادہ بچوں کا ہو تو جڑواں بچوں کی صورت میں پوزیشن تبدیل نہیں کرنی چاہیے۔ بعض حالتوں میں رحم کے اندر مخصوص مائع یعنی ایمنوائٹک فلوئڈ کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے، نائسوسس کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں کبھی بھی فٹس کی پوزیشن تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر رحم یعنی پری اکلیمیشیا کا شکار ہو جائے تو اس صورت میں بھی بچے کا رخ تبدیل کرنا ممکن ہے۔ اگر رحم یوٹرس کی دیواریں کمزور ہوں تو اس قبل کبھی رحم کے پھٹنے کا واقعہ ہو چکا ہو تو رحم کسی بڑے آپریشن کے مرحلے سے گزر چکا ہو تو تب اس حالت میں رخ بدلنے کا رسک نہیں لینا چاہیے، اس طرح رحم پھٹ سکتا ہے۔ اگر حاملہ کی سابقہ ہسٹری میں وقت سے پہلے ولادت کی ہسٹری ملتی ہو تو اس صورت میں بھی رخ بدلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ مذکورہ بالا حالات میں کبھی بھی فٹس کی پوزیشن تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے زچہ بچہ کی زندگی خطرے کا باعث ہو سکتی ہیں۔ کمپلیکیشن بعض اوقات فٹس کا رخ تبدیل کرنے سے فائدے کی بجائے الٹ پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ممکنہ پیچیدگیاں درجہ ذیل ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ کام بے احتیاطی سے ہو تو اس سے بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بے احتیاطی سے رخ تبدیل کرنے پر اس کو امبلیسل کارڈ میں کوئی گانٹھ پڑ سکتی ہے جس سے بہت بڑی پیچیدگی جنم لے سکتی ہے۔ فٹس کے رخ تبدیل کرنے کے دوران بعض اوقات پلیسنٹا متاثر ہوتی ہے اور وہ علیحدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پلیسنٹا ابریپیشن کی حالت کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ فٹس کے رخ بدلنے سے ایسی تحریک پیدا ہو سکتی ہے کہ وقت سے قبل ولادت ہو جاتی ہے۔ فٹس کا رخ تبدیل کرنے سے خطرہ ہو جاتا ہے۔ بچے کے گردن موجود حفاظتی جھلی پھٹ جائے تو اس کے پھٹ جانے سے مخصوص مائع ایمنیوٹک فلوئڈ خارج ہو جاتا ہے اور بعض خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ مذکورہ حالتوں کے پیدا ہونے سے جرین خون بھی ہو سکتا ہے جو ایک نئی پیچیدگی کو جنم دے سکتا ہے جو زچہ اور بچہ دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ایسی حالت بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ مریضہ شوق میں چلی جاتی ہے۔ علاج اگر محفوظ طریقے سے ممکن ہو تو فٹس کا رخ تبدیل کر دیں اور نارمل ڈلیوری کے ذریعے ولادت کروا دیں۔ اگر کسی پیچیدگی کا اندیشہ ہو تو کوئی خطرہ مول نہ لیں اور آپریشن کے ذریعے ولادت کا مرحلہ مکمل کریں۔ شولڈر پوزیشن فٹس کے رحم میں پوزیشن میں اب نارمل صورت میں یہ بھی نیچے کے رخ
بچے کا کندھا ہو، یہ حالت شولڈر پریزنٹیشن کہلاتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ صورت ہے، اس حالت کو ایکرومین پروسیس بھی کہتے ہیں۔ ڈائگنوسس: اس حالت کی تشخیص مختلف ذرائع سے ممکن ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ الٹرا ساؤنڈ یوٹرس ساؤنڈ ہے، اس سے بالکل مکمل اور تشخیص ہوتی ہے۔ بذریعہ ایکس رے بھی اس کی تشخیص کی جاتی ہے، لیکن اس میں ایکس رے کی شعاعیں فٹس کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ وجائنا کے معائنے کے ذریعے ایک ماہر LHV ڈاکٹر اس پوزیشن کو معلوم کر لیتی ہے۔ پیٹ کے معائنے کے ذریعے مخصوص پلپوٹیشن یعنی ٹٹولنے کے عمل کے ذریعے بچے کی پوزیشن معلوم کی جا سکتی ہے۔ کازز: ایک سے زیادہ حمل ملٹیپل پریگننسی کی وجہ سے فٹس کی مذکورہ حالت ہو سکتی ہے۔ اگر رحم میں امنیوٹک فلوئڈ کی مقدار بڑھ جائے، پولی ہائڈرومینس کی حالت ہو تو فٹس اپنا رخ بدل لیتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے پلیسنٹا پریویا کی صورت ہو تو تب بھی فٹس رخ بدل سکتا ہے۔ شولڈر پریزنٹیشن ہو سکتی ہے۔ بعض عورتوں میں پیلوس تنگ ہو جاتی ہے، اس تنگی کی وجہ سے پوزیشن بدل جاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے پیٹ یعنی یوٹرس کی عضلات ڈھیلے ہو جائیں تو اس میں مذکورہ پریزنٹیشن ہو سکتی ہے۔ بعض خرابی جن کا تعلق رحم سے ہو یعنی یوٹرین اب نارملٹی یعنی مذکورہ والا پریزنٹیشن ہو سکتی ہے۔ ٹریٹمنٹ: علاج۔ پریزنٹیشن: چہرے کے بل۔ چہرے کے بل یعنی فیس پریزنٹیشن بھی ایک اب نارمل حالت ہے۔ یہ حالت مینٹم بھی کہلاتی ہے۔ اس پریزنٹیشن کی 6 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں پیدائش چہرے کے بل ہوتی ہے، پھر پچھلی جانب مڑ جاتا ہے۔ یہ 6 حالتیں مندرجہ ذیل ہیں: لیفٹ مینٹو پوسٹیریئر، لیفٹ مینٹو انٹیریئر، لیفٹ مینٹو لیٹرل، رائٹ مینٹو پوسٹیریئر، رائٹ مینٹو انٹیریئر اور رائٹ مینٹو لیٹرل۔ وجوہات: کازز: رحم یعنی یوٹرس کے نقائص کے باعث ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے رحم کے ڈھیلے ہو جانے سے بچے کی ایسی حالت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے مخصوص مائع کی مقدار زیادہ ہو جائے، پولی ہائڈرومینس کی حالت ہو جائے تو فٹس کی پریزنٹیشن مذکور ہو سکتی ہے۔ اگر عورت کی پیلوک تنگ ہو تو یہ تنگی بعد از بچے کی حالت بدل دیتی ہے۔ پیٹ کے عضلات تنگ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ ڈائگنوسس: بذریعہ الٹرا ساؤنڈ اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ پلپوٹیشن یعنی ٹٹولنے کے طریقے سے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ ایک ماہر تجربہ کار LHV یا ڈاکٹر وجائنا کے معائنے کے ذریعے اس کی حالت کو معلوم کر لیتی ہیں۔ کمپلیکیشن: اس حالت یعنی فیس پریزنٹیشن سے ذیل کی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، زچہ کے اعضاء کلید کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور نقصان کی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ فٹس کے دماغ میں جریان خون سیریبرل ہیمرج ہو سکتا ہے، یعنی بعض حالتوں میں کارڈ ولادت سے قبل باہر آ جاتی ہے اور کارڈ پروپلیس ہونے کے باعث ایپیزوٹمی کرنا پڑتی ہے۔ یہ حالت ولادت میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ دوران ولادت بچے کا چہرہ زخمی ہو سکتا ہے۔ بوئیں کے بل برو پریزنٹیشن: یہ بھی ولادت کی ایک اب نارمل حالت ہے۔ اس میں پیدائش کے وقت سب سے پہلے جو حصہ نیچے سے نظر آتا ہے وہ بچے کی آئیز برو ہوتی ہے۔ یہ بوئیں کی طرح سے ولادت کی حالت ہوتی ہے اور برو پریزنٹیشن کہلاتی ہے۔ اس میں پیشانی کی ہڈی یعنی فرنٹل بون کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ ڈائگنوسس: برو پریزنٹیشن کا عمل پیٹ کے معائنے کے دوران پلپوٹیشن ٹٹولنے کے عمل کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر یا LHV وجائنا کا اندرونی معائنہ کرتی ہے تو تب بھی اس پوزیشن کا علم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی انگلیوں کے ساتھ سر کی بجائے اس کی آئی برو چھوتی ہے۔ اسباب: کاز: رحم کے اندر امنیوٹک فلوئڈ کی زیادتی پولی ہائڈرومینس سے یہ حالت ہو سکتی ہے۔ اگر پیلوس کی تنگی ہو تو یعنی کانٹریکٹڈ پیلوس ہو تو یہ حالت ہو سکتی ہے۔ کنجسٹل اب نارملٹی کا باعث ہو سکتی ہے۔ رحم کے اندر نقائص اس کا باعث بن سکتے ہیں۔ فیلئر اور فلیکزن کی یہ حالت ہو سکتی ہے۔ کمپلیکیشن: پیچیدگیاں: اس حالت کی وجہ سے دوران ولادت فٹس کا چہرہ زخمی ہو سکتا ہے، یعنی فیشل برشنگ کی حالت ہو سکتی ہے۔ obstructed لیبر یعنی بچے کی ولادت میں رکاوٹ پڑ سکتی ہے۔ دوران حمل ولادت مناسب وقت پر اس اب نارمل حالت کی تشخیص ہو جائے تو ذہنی پوزیشن درست ہو جاتی ہے اور نارمل ڈلیوری ہو جاتی ہے۔ اسٹیلا ونم صرف ایک خوراک دیں اور اللہ کی رحمت کا یقین رکھیں۔